बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे आज वो बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी का मुतनाज़ा बयान। अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर साहब का अब से कुछ देर कबल एक तकरीब से खिताब। उनका कहना है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ कायम है। PTI की मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने की सियासत दफन हो चुकी है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ है। नौरीन नियाज़ी की पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश को तारीख़ हमेशा याद रखेगी। दूसरी स्टोरी आज हमारी होगी अमेरिका ईरान कशीदगी बरकरार, पाकिस्तान की अमन कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के मुसलसल 8वीं रात ईरान पर हमले, आबनाए हुर्मुज़ के करीबी शहरों में धमाके। तीसरी स्टोरी योम इल्हाक़े पाकिस्तान है तो सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की हमायत जारी रखने के अज़म का इयादा। योम इल्हाक़े पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इज्तिमाई सोच और पाकिस्तान से फितरी और दायमी रिश्ते की रोशन अलामत है सदर मुमलिकत। जबकि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जूम पर सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इरफान खटाना साहब। हाफिज़ इरफान खटाना साहब आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब आपसे शुरू करेंगे कि अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर साहब ने जो तकरीब से ख़िताब करते हुए बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी ने जो चंद रोज़ कबल इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया उस पर शदीद तनकीद की। और यकीनन इस बयान के हवाले से अगर बात करें तो अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और पाकिस्तान है तो सब कुछ कायम है। आप सऊदी अरब में इस वक्त कैसे देखा जा रहा है इस तरह की जब मनफी सियासी हरकतें? ये कोई नई बात नहीं है PTI की जानिब से, ये PTI का एक जो है वो PTI की एक आदत, एक तरीका कार बन गया। और आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो इज्जत है वो हमारी पाक फौज की वजह से। तो सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानियों की क्या राय है, कैसे देख रहे हैं इस मुतनाज़ा बयान को, क्या कहना है उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने अहम तरीन मौज़ूआत पे जो है वो मुझे बोलने का मौका अता किया। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर बसने वाला जो पाकिस्तानी है, उसकी जो पाकिस्तान से मोहब्बत है वो बड़ी बेपनाह और बड़ी इंतहा की हद तक जो है वो उसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है। क्योंकि वो बाहर बैठकर जब इस तरह की जो बातें पाकिस्तान के अंदर की जाती हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मौक़िफ़ होता है कि सबसे पहले पाकिस्तान। क्योंकि हमारी जो पहचान है यहाँ पे ओवरसीज में रहते हुए, हमारी पहचान कोई पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान या पठान या पंजाबी की निस्बत से नहीं है। हमें यहाँ पे जो पहचाना जाता है बतौर एक पाकिस्तानी हमारी शनाख्त है। और सबसे अहम बात यह है कि बुनियाद महसूस के बाद जिस अंदाज में पाकिस्तान को पजीराई मिली है दुनिया भर में, और उसी के साथ दूसरी जानिब आप देखें तो जो सालसी का किरदार अदा किया पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसी मौजू से कनेक्टेड हैं कि अगर आज उठकर कोई बात करे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इज्जत पे, पाकिस्तान की शान पे, तो मैं समझता हूं कि वो अपनी जात को नीचा दिखाने के लिए बात करते हैं। तो ये तमाम तर सियासी मफादात से बाहर होकर आज ये वक्त है कि हम सब एक कौम होकर पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। और ऐसे जो वाकयात हैं, ऐसे जो बयानात हैं, इससे हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। और इस मौका पे मैं बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी, बतौर ओवरसीज जर्नलिस्ट ये कहना चाहता हूं सब आपसे, जो लोग पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्जामात आयद करने की कोशिश करते हैं, नापाक हरकत करते हैं, उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आप जिस तक मर्जी चले, लेकिन पाकिस्तान खुद ने सब एहतराम नवाजा हुआ है, उसमें कमी नहीं आ सकी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क के तैयबा और रियासत मदीना जो है उसके नाम पे मादे वजूद में है, और इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नजर करम है। और कोई भी
जिस मर्जी अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करे वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन नहायत अफसोसनाक और शर्मनाक बात है इस तरह की बात करना, क्योंकि उन सबको अगर पहचान उनको अगर कोई मुकाम मिला है तो वो पाकिस्तान की बिना पे मिला है। तो मैं कहूंगा कि इस तरह के जो बयानात हैं उससे हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है, और इस तरह के बयानात से अगर कोई समझे कि सियासत के अंदर कोई वो अपना नाम आगे लेकर आ सकते हैं, ये उनकी एक खाम ख्याली है। और ऐसे अल्जामात और इस तरह की बातें करने से आप पाकिस्तान की साख को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि आपकी अपनी जात जो है वो डिग्रेड होगी, उसका दुनिया की नजरों में आप गिर जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम ताहयात कायम और दायम रहेगा और सरबुलंद रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है वास में, क्योंकि सऊदी अरब में मौजूद है, वहाँ से बात कर रहे थे। हाफिज़ इरफान खटाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम अताउल्लाह तारड़ साहब की खुसूसन अभी बात करते हैं। अब से कुछ देर कबल एक बड़ी तकरीब से वहाँ पर बड़े मुतहरिक रहनुमा हैं परवेज़ बशीर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी हैं, और फिर मुतहरिक नौजवान फेडरल मिनिस्टर। उसके बावजूद हर जो शोबे में अगर बात करें तो पाकिस्तान को बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और आज बड़ी जज्बाती अगर आप देखें तो वो उन्होंने तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आ जाती है तो हर शख्स, हर मुहिब्बे वतन जज्बाती हो जाता है। और जिस बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि ये तो मार के हक के एक तरफ, तो अगर हम बात करें जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इनके साथ गुफ्तगू कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था। और अताउल्लाह तारड़ साहब, आपको याद है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, वो हम सब के लिए भी एक प्राउड मोमेंट थी। तो अभी जो उन्होंने जिस तरीके से बात की, बड़ी दुरुस्त बात की, पाकिस्तान है तो सब कुछ कायम है। ये क्या वजह है कि ये नौरीन न्याजी, पीटीआई ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं? देखें, जहाँ तक अताउल्लाह तारड़ साहब की बात आपने की है, वो बहुत ही जिसको कहते हैं कि मुनासिब किस्म के अंदाज में जवाबात देते हैं और जज्बाती नहीं होते। आपने मार्का हक में देखा होगा कि उन्होंने जिस तरह की पॉलिसी तश्कील दी, वो एक जिसको कहते हैं कमाल महारत थी जी। और उसके मुकाबले में आप इंडिया के मीडिया को देखें कि इंडिया के मीडिया ने किस तरह की बोंगियाँ मारी हैं और कैसी कैसी मतलब अहमकाना जो अपने तबसरे तजज़िये दिए हैं, कभी कहीं पे कब्ज़ा करा दिया है, कभी कहीं करा दिया। लेकिन हमारी जो पॉलिसी थी, जो हमारी वजारत इत्तलात और ख़ास तौर पे अताउल्लाह तारड़ साहब ने तश्कील दी, उससे ज़ाहिर होता है कि हम लोग जो हैं वो हम इस इत्तलात के मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल की। बहुत। और अब देखें, जो ये बात कर रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, बिल्कुल दुरुस्त है। अताउल्लाह तारड़ साहब क्या, आज मैंने देखा कि सारी कौम जो है, आवाम जो है, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो इस बयान पे बहुत ही ज़्यादा मुस्तरब भी हैं, परेशान भी हैं और अफसोसनाक बयान है। ये उनकी मायूसी का इज़हार है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि इससे इनकी जो पॉलिसी है जो चली आ रही है वो एक बार फिर उजागर हो गई है। ये 9 मई के वाक़े को इसके साथ अटैच करके देखें। हमें जो है उमर साहब, सबसे ज़्यादा फ़ख्र जो था, फ़ख्र है फौज पर, वो मार्का हक में, अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक में हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। हमने दुनिया में नाम अपना रोशन किया और पाक फ़ौज ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। सिर्फ हमारे इस्लामी बरादर ममालिक जो हैं वही नहीं उसके ऊपर फ़ख्र का इज़हार कर रहे, बल्कि ये दुनिया जो है, अमेरिका भी, चीन भी और यूरोपीय ममालिक भी, वो हैरान है कि पाकिस्तान ने ये क्या कारनामा अंजाम दे दिया। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क कहलाता था और पाकिस्तान को कहते थे कि भाई ये एक 5 गुना बड़ी ताकत से टकरा नहीं सकता। तो वो टकरा भी गया और उसको शिकस्त फाश भी दे दी है, उनके तैयारे गिराए गए। अब जिस तरह उसको भारत को आग लगी हुई है और भारत शर्मिंदा है, वो परेशान है, इसी तरह जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो परेशान है।
اور وہ پریشانی کا اظہار مجھے بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ نورین نیازی نے یہ کیا موازنہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ متنازع بیان دیا، وہ متنازع بیان دیا ہے اور عجیب و جسے غریب ہر بیان ہے. محب وطن پاکستانی کا دل دکھا ہے. میری بات سنیں عمر صاحب، یہ آج کا قصہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ پہلے یہ جو بانی پی ٹی آئی تھے، یہ ان کی کوشش تھی کہ ترسیلات زر جو ہے وہ کم ہو جائیں، وہ بھیجے نا، وہ اعلان کیا. اب وہ کہاں پہنچ گئی؟ 41 بلین پہ، یعنی ڈبل ہو گئی ہیں اس کے وقت سے. اور محصولات کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل نہ دیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں پاکستان کی دشمنی میں کہلائیں. بالکل ٹھیک. پرویز بشیر صاحب، سر آپ کی طرف دوبارہ رخ. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رکن پنجاب اسمبلی رانا طاہر اقبال نے. رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑا متنازع بیان دیا بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے، اور پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ بن گیا، ایک عادت بن گئی ہے، اور انتہائی افسوس اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. آپ سے کچھ دیر قبل جو کیونکہ آپ بھی حلقے میں، مجھے معلوم ہے کہ شیخ پورہ میں آپ لوگ بھی کافی ایکٹیو ہے، رانا تنویر صاحب بھی، آپ بھی، تو اس میں کیا حلقے کا بھی ریئیکشن کیا ہے، لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک سیاست کی ایک روٹین بن گئی ہے کہ ہمیشہ منفی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا. اور اب سے کچھ دیر قبل عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی جو خطاب کیا اپنا تقریب سے، انہوں نے بڑا واضح کیا کہ پاکستان ہے تو سب کچھ قائم ہے. سب سے پہلے پاکستان کی سوچ رکھنی چاہیے. جی شکریہ عمر بھائی، آپ نے بالکل درست کہا. یہ جو بیان ہے یہ صرف متنازع نہیں، بیان کن بیان ہے. یہ تو ہم سن کے سب لوگ حیران ہیں کہ یہ کس کی نمائندگی کر رہی ہیں نورین صاحبہ اور ان کی پارٹی. اور آپ نے جیسے ذکر کیا، ہمارے حلقے میں لوگ کنفیوزڈ ہیں، عوام کنفیوز ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو اسرائیلی کوئی بیان دے سکتا ہے، کوئی انڈین بندہ یا بیان دے سکتا ہے، کوئی پاکستانی اس قسم کا بیان نہیں دے سکتا. لوگ آپ کو میں بتاؤں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ فیک ہے آڈیو یا ویڈیو، لیکن آپ نے چیک لیا ہوگا کہ یہ تو ان کی اوریجنل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں لوگوں کو بہت ہی غم و غصہ ہے. آپ دیکھیں ہماری پاک فوج نے پوری دنیا میں ہمارا نام کیسے روشن کیا. ابھی آپ کہہ رہے تھے مارکہ حق کی کیا بلند، ہر ملک سے آواز نہیں آئی کہ پاکستان نے ایک ہسٹورک وکٹری حاصل کی ہے. اور انہوں نے یہ بات کی کہ جی انڈیا ہمارے سے اتنے گنا بڑا ملک ہے، یہ ہم کیسے وہ ہم سے ڈر کے. بھئی آپ ہسٹری پڑھیں تھوڑی سی. غزوہ بدر کا وقت یاد ہے جب 300 قریش کو شکست فاش کیا تھا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، وہ چاہے کم ہو زیادہ ہو، جس کا حوصلہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ دے وہ جیت سکتا ہے. اور پاکستان نے پچھلے سال کی پوری دنیا کو کر کے دکھایا. بے شک وہ ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہے، لیکن ہم نے اپنے حوصلے سے، اپنی ہمت سے ان کو شکست دی. کون دنیا کا کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ ووٹ ہے پچھلے سال کی وہ انڈیا جیتا؟ سب کہتے ہیں کہ پاکستان جیتا. رانا صاحب اس کا کریڈٹ یقیناً پاک فوج کو جاتا ہے، ہماری آرمی کو جاتا ہے، جو ہمارا فخر ہے. کہ اس میٹر کو متنازع بنانا یہ کس قسم کی بات ہے؟ پاک فوج جو ہے وہ ہماری آن ہے، شان ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ملک قائم ہے، قائم و دائم ہے. ہم ان کے جذبے، ان کی قربانیوں کا کوئی صلہ دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، جو ہزاروں لاکھوں قربانیاں ہماری پاک فوج 1970 سے 1965 کی جنگ سے لے کے آج تک جتنی بھی جھڑپیں ہوئی، ہمیشہ حوصلے جذبے سے بہادری سے لڑے. تو ان کی بہادری کو کم کے ساتھ یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ ان کو کوشچن کرنے لگ جائیں کہ نہیں جی یہ تو کہتے تھے. اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ جی ہمارے پاکستان کے پیچھے اسرائیل تھا. یہ کس قسم کی بات ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے اسرائیل اور انڈیا کا ایک گٹھ جوڑ ہے، وہ ایک ہے اور وہ مل کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ کس قسم کی بات ہے جی؟ پاکستان کی سپورٹ اسرائیل کر رہا تھا، ہماری سپورٹ چائنا کر رہا تھا، ہماری سپورٹ ہمارے مسلمان ملک ضرور کر رہے تھے، لیکن اسرائیل تو ہمارے خلاف تھا. تو یہ جو بیان ہے یہ سن کے ہم نے جس نے دیکھ لیا آپ نے کہ پوری عوام میں کنفیوژن ہے. غم و غصہ تو بعد کی بات ہے، وہ کنفیوز ہے کہ یار کوئی پاکستانی شہری یہ بیان نہیں دے سکتا. اور یہ سیاست، مجھے بتائیں کہ انہوں نے ووٹ پاکستان نے یا انہوں نے اسرائیل سے جا کر ووٹ لینے یا انڈیا سے ووٹ لینے؟ یہ کس کی نمائندگی یہ لوگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہماری پاک فوج کے جوانوں کا دل دکھایا. ان کو معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. ہماری چیف آف ڈیفنس فورسز کی لیڈرشپ میں آپ دیکھیں ہم کیسے جو ہے اچیومنٹس کر رہے ہیں. ہم نے مارکہ حق حاصل کیا،
ہم نے اپنی سفارتکاری کو بہتر کیا، اور آج ہم بے شک وہ انڈیا اور یو ایس کا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی پیش رفت اگر ہوئی تو وہ پاکستان کی وجہ سے اسلام آباد MOU سائن ہوا، اور انشاءاللہ دوبارہ اس میں پیش رفت ہوگی. تو ہم جہاں پر اپنے ملک کو اوپر لے کر جا رہے ہیں، یہ دوبارہ اندر سے ایسی کنٹروورسیز کر کے انسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پورا پاکستان ریجیکٹ کرے گا، اور ان کی سیاست روز بروز جو ہے ایکسپوز ہوتی ہے، جس قسم کی یہ گھٹیا ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ایک انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، اس میں لوگ حیران ہو گئے کہ کوئی اپنے ہی ملک کے اوپر کوئی دعویٰ کیسے بول سکتا ہے، لیکن یہ تسلسل ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ وہیں پر وہیں ہے کہ اپنے ہی ملک پہ بار اٹیک کرتے ہیں. تو میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں، میرے جذبات بہت نیگیٹو، ان پہ بہت افیکٹ ہوئے ہیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ ان کو کچھ سمجھ آئے کہ اپنے ملک اپنی سیاست کی وجہ سے اپنے ملک کا یہ نقصان نہ کرے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. رانا طال ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. پرویز بشیر صاحب آپ کو میں بات کر رہا تھا پلیز. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کے مطابق جو ہے اس میں کوئی بڑی حیرانگی والی نورین نیازی کا جو بیان، نورین نیازی کا جو بیان ہے وہ اس لیے کہ میں نے بتایا آپ کو ترسیلات زر کی بات کی، محصولات کی آپ نے ٹیکس نہیں دینے، آپ نے بجلی کے بل نہیں دینے. اس کے علاوہ بھی ہمیشہ پاکستان مخالف بات کرنی، مطلب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی عزت دی ہے تو وہ اس عزت پہ تو اس فخر وقت محسوس پاکستان جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے محاذ پر مقام پر بلندیوں پر ہے. جی انہوں نے جو ہے وہ بالکل ہی اتھا گہرائیوں میں اس کو دھکیل دیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ PTI کے زمانے میں خارجہ پالیسی کا کیا حال تھا؟ جی دوست ممالک ناراض تھے، ایران، سعودی عرب. اب یہ شہباز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کا ہمیں تعریف کرنی پڑے گی کہ ایک تو یہ مارکہ حق کی وجہ سے ہمارا جو مقام ہے وہ بلند ہوا ہے. اب میں حیران ہوں کہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر یہ کیا لائن کیا ہے؟ طلال چودھری صاحب نے بھی آج ایک بات کی ہے، انہوں نے اس فیملی کے بارے میں کہا ہے کہ دیکھیں اس فیملی کا تعلق ذرا دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کون لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی جو ان کے ممبرز ہیں وہ کہاں پل بڑھ رہے ہیں. ان ساری باتوں پہ غور. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو نورین نیازی کا جو بیان ہے اس میں تو وہ ساری پارٹی کو پھنسا دیا انہوں نے، مزید دھکیل دیا ہے. عوام بڑی باشعور ہے. دیکھیں عوام ظاہر ہے عوام تو جانتی ہے، اور عوام کی حمایت جو ہے وہ اس سے جو تھوڑی بہت حمایت ہے اس سے بھی وہ جس کو کہتے ہیں کہ اس سے بھی لا تعلق ہو رہے ہیں. تو یہ بیان جو ہے دیکھیں کس طرح کے بیان آ رہے ہیں. عمر صاحب شہداء کے بارے میں بیان دے رہے ہیں، کوئی شہداء کے بارے میں کوئی بیان ایک مطلب کوئی بنتی ہے اس ٹائم اس وقت جو ہے، جبکہ پاکستان کی دیکھیں آپ تھوڑا مجھے اگر وقت دیں سر آپ کے پاس ہی وقت، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو فوج میں جو داخل ہوتا ہے، پاکستان کی فوج میں جو بھرتی ہوتا ہے وہ کچھ سوچ کے بھرتی ہوتا ہے. یہ کوئی ناروے، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، جاپان کی فوج نہیں ہے جنہوں نے کسی سے لڑنا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ آج ہم بھرتی ہوں گے، کل ہمیں سیاچین بھی جانا پڑے گا، بلوچستان بھی جانا پڑے گا، بھارت کی سرحد پہ بھی جانا پڑے گا. ہمارا پراؤڈ ہے کہ فخر سے جاتے ہیں. یہ فخر سے نہیں جاتے، یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے. گھر والوں کو اپنے بریف کرتے ہیں. اور سب یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ جو فوجوں کی، یہ باہر کے ملکوں کی، یہ جو تنخواہ والے جو کہتے ہیں، وہ تو بہت یہ دیکھیں جی عمر صاحب، یہ تو نیٹو کے امریکہ کے حوالے سے یہ تو ہوتے ہیں، انہوں نے کسی سے لڑنا تو ہوتا نہیں ہے. یہاں تو جو تنخواہ تو ایک طرف رہی، تنخواہ تو بڑی بے معنی سی بات ہے، بے معنی سی بات ہے. اور ہم تو جس طریقے سے دہشت گردی کا بھی سامنا کر رہے ہیں، روزانہ لڑائی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں. اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ پراؤڈ کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے ماں باپ جب شہید ہو جاتے ہیں تو جو ان کے جذبات ہوتے ہیں اور جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ عمر صاحب وہ دل میں کھب جاتے ہیں. صحیح کہ سلیم شیخ صاحب
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایک خطاب میں بڑا واضح کیا کہ جو غم و غصہ پایا جاتا ہے نورین نیازی کے بیان کے حوالے سے اس پر بھی گفتگو کی، اور بات درست ہے کہ سیاست ضرور کریں لیکن سب سے پہلے پاکستان۔ دیکھیں یہ جو نورین نیازی صاحبہ نے اپنا بیان دیا نا، انہوں نے پاکستان کے خلاف تو بیان دیا ہے، ریاست کے خلاف تو دیا ہے، لیکن انہوں نے انڈیا کی ترجمانی کی ہے۔ وہ انہوں نے ایسے پوز کیا ہے جیسے کہ وہ کسی انڈیا کی ریاست میں رہ کر کوئی سیاست کر رہی ہیں، اور انڈیا میں انہوں نے شاید کوئی الیکشن لڑنا ہے اور وہاں سے کوئی الیکشن انہوں نے جیتنا ہے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں ہے۔ 9 مئی بھی اسی وجہ سے ہوا تھا، اور 9 مئی میں بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جو اب نورین نیازی نے بیان دیا ہے وہ بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں سیاست میں سیاستدانوں کے خلاف آپ بات کریں، وہ سارے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کا ہر کسی کے پاس سائڈ ہے، جواب دے، وہ تنقید ان دونوں کا حق ہے، ایک دوسرے کے خلاف بات کریں۔ لیکن جب آپ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے اس نے ان کو چھوڑا ہے کسی کے کہنے پر، تو یہ ایک غلط بات ہے اور ریاست مخالف بات ہے، اور اس کا جو خمیازہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا، نورین نیازی کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ آن ریکارڈ چیز ہے۔ سلیم شیخ صاحب ایکسپوز بھی تو ہو رہے ہیں نا کہ ان کی اندر حقیقت کیا ہے؟ نہیں دیکھیں ایکسپوز تو ہو رہے ہیں، 9 مئی کو بھی ایکسپوز ہو گئے، 9 مئی کے بعد دیکھیں اب پارٹی کہاں چلی گئی ہے، اور اب یہ جو بیان آیا ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں اور زیادہ تر شعور والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو پی ٹی آئی کی ہمدردیاں تھیں نا لوگوں میں کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو وہ اس بیان کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ سروے کروا لیں تو لوگ اس چیز کے خلاف ہوں گے کہ دیکھیں سیاست کرنا رائٹ ہے، لیکن اگر آپ سیاست میں فوج کو گھسیٹیں گے اور پھر اس کے خلاف بات کریں گے، دیکھیں امریکہ جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور انڈیا کو جو ہے وہ ناکوشے نے چھپائے، ان کے جو ہے وہ جہاز گرائے، اور میں توقع نہیں کر سکتا تھا لیکن بار بار بتایا، اور مودی جو ہے وہ امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں صدر، ان کے ان بیان کی وجہ سے وہ آج تک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں پوری دنیا میں اور اپنے ملک میں۔ لیکن ہم جو ہیں ان کو ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ شاید جو ہے وہ نورین نیازی پاکستانی شہریت نہیں رکھتی، پاکستان میں نہیں ہیں، وہ انڈیا سے رہ کے کسی جگہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، تو وہ یہ شوق بھی پورا کر رہے ہیں اور جائیں جا کے انڈیا میں الیکشن لڑیں، کیونکہ ان سے مجھے تو اس سے یہی سمیل آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کا کہیں بھی اچھا نہیں سوچنا چاہ رہی۔ جی ٹھیک سر، دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ پہلے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے جو باشعور قسم کے تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ والی بات نہیں کرتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے، اور وہ جہازوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس جہازوں پہ جو نمبر لکھے ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر وہ بہانے سے کر دیتے ہیں، مطلب وہ بتا دیتے ہیں۔ جہاں تک ابراہیم ایکارڈ کی بات ہے تو پاکستان کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اس بات میں، اس چیز میں، نہ وہ اس حق میں ہے، نہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں کبھی آج تک کبھی غور ہوا ہے۔ اگر کبھی غور ہوا ہوگا تو وہ پھر انہی کا زمانہ ہوگا، پی ٹی آئی کا۔ تو ہاں اچھا پھر اب دوسرے ٹاپک، امریکہ ایران جنگ کشیدگی برقرار ہے، پاکستان کی امن کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ امریکہ کے مسلسل 8ویں رات ایران پر حملے، آبنۂ ہرمز کے قریبی شہروں میں دھماکے، ایرانی فوج کے کویت میں دو امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے، اسلحہ ڈیپو، ریڈارز تباہ۔ مشرق وسطیٰ میں اگر ہم اوورال بات کریں امن کے لیے پاکستان کی ابھی بھی کوششیں جاری ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، امن کے لیے ہی کوشش کی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب ایک معاہدہ ہو گیا آپ اس معاہدے پہ عمل کریں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اب یہ جو ہے اس کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ معاہدے کے خلاف بھی بہت لوگ تھے، خاص طور پہ اسرائیل اور انڈیا اور کچھ اور ممالک بھی ہوں گے، انہوں نے کچھ مسائل پیدا کیے، اور کچھ مسائل امریکہ کے صدر کو بھی پیش آئے، اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ دو رائے پائی جاتی ہیں
ایک جو ان کے نائب صدر ہیں وہ بات کچھ اور کرتے ہیں. اب دیکھیں ایران جو ہے اس نے کل جو حملہ کیا اس میں 2 امریکن فوجی بھی مارے گئے. اس کا بہت اثر ہوگا. امریکہ جو ہے اپنی ایک فوجی کو بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا ہے یا آنا چاہیے. اب پاکستان جو ہے وہ دیکھیں اس نے ایران کے ساتھ جو ہے وہ خلیجی ممالک کے پر جو حملے کرتا ہے وہ جو سعودی عرب ہے اس کے بارے میں ہمیشہ اس کو انہوں نے کہا ہے ایران کو کہ بھائی آپ یہ والے آپس میں مسلمان ممالک جو ہیں وہ لڑائی نہ کریں. تو پاکستان کا جو مقام ہے اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے, مشکل حالات میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو کرنا کیا چاہیے. امن کی طرف جانا چاہیے کہ جنگ کی طرف جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ امن کا راستہ بہتر ہے اور اس کے اندر اب پاکستان کا رول دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا رول ہمیشہ سے ہی امن کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑا ہی پازیٹیو رہا ہے. پوری دنیا اس کو جو ہے وہ اس کی تعریف, اس پاکستان کے بہترین کردار کے حوالے سے, سفارتی کوششوں کے حوالے سے تعریف بھی کر رہی ہے. لیکن امریکہ ایران کشیدگی دوبارہ جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہی ہے. ایرانی فوج کے کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے, اسلحہ ڈیپو, ریڈارز تباہ ہو گئے ہیں. تو ابھی بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امن قائم ہو. دیکھیں پاکستان تو پہلے دن سے کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کی کوششیں جو ہے وہ بارآور بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ دوبارہ سے جب 8 دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کا نقصان جو ہے ان 2 ملکوں کو تو ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیں نا جو ایران کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ اسلامی ممالک کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, ان کے جو نقصانات ہیں وہ کافی زیادہ ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کو اب سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے اسی طرح جنگ جاری رکھنی ہے یا ہم نے امن کی طرف جانا ہے. اور جس طرح بھی پرویز بشیر صاحب فرما رہے تھے, بشیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں امن کی طرف ہی, یعنی دونوں ملکوں کو امن کی طرف ہی جانا چاہیے. اور امن کا راستہ ہی جو ہے وہ ترقی کا راستہ ہے اور وہی جو ہے آگے جانے کا بہتر راستہ ہے. کیونکہ اگر امن نہیں ہوگا تو پوری دنیا جو ہے نا اس بار جو ہے وہ اس جنگ کی لپیٹ میں ہوگی. اور پوری دنیا میں جو ہے نا سب سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا انسانی جانوں کے بعد وہ معیشت کا مسئلہ پیدا ہوگا. اور معیشت جو ہے وہ آپ کی سب کی فائنینشلی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہے دونوں ممالک کو تو سوچنا چاہیے, اور جو ان ممالک کے ساتھ جس کے بھی قریبی تعلقات ہیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آنکھ بند نہیں کرنی چاہیے کہ اب اگر جو کچھ ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہم نے پہلے کافی کوشش کر کے دیکھ لی ہے. نہیں, جس کا 1% بھی حصہ پڑ سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ جو ہے نا دنیا جو ہے وہ امن کی طرف رہے. جی ٹھیک. پرویز بشیر صاحب, یوم الحاق پاکستان, صدر مملکت اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. آج کا دن بھی اگر بات کریں تو جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہر سال 19 جولائی کو اس تاریخی قرارداد کی یاد میں منایا جاتا ہے جو 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں منعقدہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی. اور اس متفقہ قرارداد میں بر صغیر کے تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے پر جموں کشمیر کے مسلمانوں کی اجتماعی سیاسی امنگوں کی آئینہ دار تھی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر آج؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو کشمیر ہے یہ شاہراہ ہے. تو یہ تو اب ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے کشمیر جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب ایسی صورتحال میں یہ بات تو جو آپ نے کہی ہے وہ وزیر اعظم نے کہا, صدر نے کہا, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج کے حالات دیکھیں کہ ایسی آوازیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں, خاص طور پہ آزاد کشمیر سے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی ووٹنگ ہو جائے گی اقوام متحدہ کے تحت تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ رہیں گے. یہ آئین کا حصہ ہے. اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ جی اس شک کو ہٹا دیں. تو یہ دیکھیں یہ بھی بات غلط ہے
کہ جو یا تو پھر آپ آئیں، آپ جیت کر آ جائیں تو آئین میں ترمیم کر دیں. تو جہاں تک الحاق کشمیر جو ہے یوم الحاق پاکستان، تو یہ تو ہماری ایک مسلسل پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم نے کشمیر جو مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کو بھی، اور یہ ہم نے ہر طریقے سے اس کو حاصل کرنا ہے آخر کار. اس لیے کہ ہماری جو معیشت بھی ہے، ہماری جو سیاست بھی اسی سے وابستہ ہے، ہماری جو معاشرت بھی اسی سے وابستہ ہے. دیکھیں وہ جو بھائی ہیں ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جو رہ رہے ہیں، وہ مظالم سہ رہے ہیں، وہ ان کے اوپر مسلسل ظلم ہو رہا ہے جی. اور وہ دل و جان کے ساتھ وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم کشمیر جو ہے پاکستان کے ساتھ ہیں. تو وہ جو نعرہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے، جو آج کا دن وہ جو بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ الحاق جو ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور کوئی دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جنگیں بھی کر لیں، آپ سیاست بھی کر لیں، آپ اقوام متحدہ میں چلے جائیں، جہاں مرضی ہو، یہ والا جو سلسلہ جو ہے یہ یہیں پہ ختم ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یوم الحاق پاکستان، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ یہ دن پاکستان اور جموں کشمیر کے عوام کے درمیان موجود ان مضبوط اور دیرینہ رشتوں کی بھی عکاسی ہے جو مشترکہ تاریخ، عقیدے، ثقافت، جغرافی اور باہمی وابستگی پر استوار ہے. سب سے بڑھ کر یہ اس بنیادی اصول کو اجاگر کرتا ہے کہ کشمیری عوام کی آزادانہ طور پر ظاہر کردہ خواہشات اور امنگوں کا احترام کیا جانا چاہیے. جی بالکل. دیکھیں جب یہ قرارداد پاس ہوئی تھی اس وقت یہی مقصد تھا اس کا کہ ان کی جو آزادانہ رائے ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور ان کی آزادانہ رائے یہی ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک قابض انڈیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو انٹرنیشنل فورم کہیں بھی لے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کا وہ پاکستان کے حق میں ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے اور کشمیریوں کا وہ حصہ جو مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ انڈیا کی طرف رہ گیا ہے، وہ بیسیکلی حصہ ہمارا ہی ہے، لیکن اس کو ہمارا حصہ نہیں بننے دیا گیا. اور جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. اور اس کو مکمل کرنے کے لیے جیسے ابھی پرویز بشیر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ ہماری شہر آ گیا، تو شہر جب ہماری ہم سے دور ہوگی تو ہمیں بھی جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی، اور ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن ہم یک جان دو قالب ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے، اور ان کے جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان جو ہے وہ ان کے حق کی بات کرتا رہے گا. عمر صاحب دیکھیں، یہ جو ہے نا جو نوجوان ہے نا کشمیری مقبوضہ کشمیر میں جو ہے 1,00,000 نوجوانوں نے یہ قربانی دی ہے. 1,00,000 یہ کوئی آسان نہیں ہے کوئی یہ. اور ابھی بھی مظالم سہ رہے ہیں، اور خواتین کی بے حرمتی اپنی جگہ، جو مسائل مصائب جو پیدا ہو رہے ہیں وہاں پر، اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ بن جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے بھی اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، عوام نے بھی قربانی دی، فوج جو ہے وہ بھی یکسو ہے کہ ہم جو ہے وہ دشمن کا مقابلے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. اور دیکھیں یہ پروکسی ہیں، یہ جو ابھی آپ جو بیانات ابھی پڑھ رہے تھے نا، نورین نیازی وغیرہ، یہ باقی جو یہ پروکسیز ہیں، ٹھیک، یہ انڈیا کی، اسرائیل کی، یہ سب یہ ان کی زبان بول رہے ہیں. یہ آج جو ہے نا دل دکھتا ہے یہ والی باتیں سن کے. یہ جو آج جب ہمیں ایک مقام مل گیا ہے، آج جب ساری دنیا میں ہمیں احترام اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، تو اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ جان بوجھ کے خاص طور پہ دیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی اہمیت کم کی جا سکے، فوج کی اہمیت کم کی جا سکے. فوج کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی، فوج کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے. جی، فوج کی عزت، اور روزانہ وہ قربانیاں دیتے ہیں، روزانہ جو ہے ہمارا دل جو ہے پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، روزانہ ان کے ساتھ ہے سر. ہاں جی، ہمیشہ ساتھ ہے، کیونکہ پاک فوج
کہ جب ہم قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان سیکریفائسز کا، اس بہادری، شجاعت کا، ہمت کا، حوصلے کا، سر ایسی ایسی لازوال قسم کی بے مثال قسم کی داستانیں ہیں، اگر سننے پہ آ جائیں پوری پوری کتابیں بھری پڑی ہیں جب سے یہ پاکستان بنا ہے، اور جو قربانیاں دی ہیں بے مثال قربانیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایسے تو نہیں سر، اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو، بھارتی فوج کو عبرتناک شکست دی، اور ایسی شکست دی جس کا ذکر اگر ہم بات کریں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کرتے ہیں. وہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا ذکر کرتے ہیں، کہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. یہ وہ جو حافظ عاصم منیر کی بات آپ نے کی ہے تو مجھے پھر وہ یاد آ جاتا ہے کہ جب میری ملاقات ان کے ساتھ ایک دفعہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جو پاکستان کا جو مقام ہمارا ہونا چاہیے تھا، ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کا جو مقام اسلامی ممالک میں اور ساری دنیا میں ہونا چاہیے تھا، اور اب وہ مقام کی طرف ہم گامزن ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کر لی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو ثالثی ہے عمر صاحب، یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے، اس کا پورشن ہے. یہ جو ہم جو ثالثی ہم نے جو کرائی یا کر رہے ہیں، جس کی کوششیں کی اور پاکستان کو سب نے تسلیم کیا، ایسی خارجہ پالیسی اپنا عمر صاحب تشکیل پا گئی ہے کہ امریکہ، چین، رشیا، یورپی ممالک، خلیجی ممالک سارے جو ہیں وہ پاکستان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، سوائے اسرائیل کے اور انڈیا کے، اور یہ جو ابھی بیانات آپ نے دیکھ رہی نورین نیازی پی ٹی آئی کے. ٹھیک. اچھا، لیکن اب بات آپ کی درست ہے کہ الحمدللہ پاکستان کو جو عزت ملی وہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کی بڑی انتھک محنت، کوشش، جد و جہد ہے، اور عزتیں کمائی جاتی ہیں، اور دنیا بہادروں کا احترام کرتی ہے. پاکستان نے جو پہلے کمال مہارت ہے سفارتی سطح پر، انہوں نے اس جو سفارتکاری ہے نا اس کو عروج پہ پہنچا دیا. صحیح. اس میں اسحاق ڈار کا نام بھی آتا ہے. بالکل اسحاق ڈار صاحب بالکل آتا ہے. یہ دیکھیں جو فیلڈ مارشل ہے نا، ان کا دیکھیں رول، دیکھیں آپ، ٹرمپ جو ہے امریکی صدر، وہ کہتا ہے میرا پسندیدہ جو ہے فیلڈ مارشل، وہ یہ کہتا ہے. محسن نقوی صاحب کا بھی سر، محسن نقوی صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے. بالکل کردار ہے. دیکھیں انہوں نے ایران کے کتنے دورے کیے، وہ امریکہ کے ساتھ ان کے جو تعلقات، روابط جو ہیں، انہوں نے وہ استوار کیے اور ان کو بعض چیزوں میں قائل کیا. خلیجی ممالک کو قائل کرنا کہ بھائی آپ نے جواب جو ہے بڑے تحمل کے ساتھ دینا ہے، تحمل کے ساتھ رہنا ہے. جی جناب. سلیم شیخ صاحب آپ کا کمنٹ. جی دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی ہے پرویز بشیر صاحب نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سینیریو بنا ہوا ہے نا، تو اس میں پاکستان نے ماضی میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، اور ان کی کوششوں سے، پاکستان کی کوششوں سے، خاص طور پہ فیلڈ مارشل جو ہیں سید عاصم منیر صاحب، اور وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم، اور جو محسن نقوی صاحب ہیں، ان کی کوششوں سے جو ہے یہ معاہدہ جو ہے وہ قابل عمل ہو گیا تھا، اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا تھا. ابھی بھی پاکستان اس پہ کوشش کر رہا ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ ایسی بات آئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس معاہدے میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور اس کو ختم، کیونکہ ایران کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کشن موجود ہے. پاکستان اس پہ یقیناً کوششیں کرے گا، کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم نے خطے کو، دنیا کو جو ہے وہ جنگ کی طرف نہیں لے کے جانے دینا. تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب دوبارہ سے اس قسم کی کوششیں کرے گا تو جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب، بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام میں بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے جو ایک بڑا ہی افسوسناک بیان دیا، اور جس پر
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तालर साहब ने अब से कुछ देर कबल जो है वो एक तकरीब से ख़िताब करते हुए बड़ा वाज़िया कहा कि पाकिस्तान है तो ही सब कुछ है और सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। और अवाम में यकीनन उस बयान के हवाले से अगर बात की जाए तो शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। कोई दुश्मन मुल्क का शख्स ये बात करे तो समझ आता है, लेकिन नूरीन नियाज़ी के इस बयान से ये तो वाज़ेह हो जाता है कि पीटीआई की सोच क्या है। पीटीआई 9 मई के वाक़या जिस तरीके से परवेज़ बशीर साहब कह रहे थे, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो 9 मई का वाक़या वो ऐसे नहीं हुआ, तो वो मुकम्मल जो है वो एक सोच थी जो आज तक नहीं हुआ, फिर जो पीटीआई ने किया। इसी तरीके से आज के प्रोग्राम में जो है वो ईरान अमेरिका जंग पे भी बात की गई, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के तमाम ममालिक ने जो है वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। और अभी भी ईरान अमेरिका कशीदा सूरत हाल है, दोबारा से जो है वो अटैक्स जारी हैं। अमेरिका के मुसलसल 8वीं रात जो है ईरान पर हमले हुए, इसके बावजूद जो है वो अभी भी पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए कोशां है। जबकि आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की हमायत जारी रखने का जो अज़म का इरादा है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू की गई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।